बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान के साथ अली रज़ा कबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, लॉ रिकॉर्डर पाकिस्तान के आज के इस प्रोग्राम का मौजू ये है कि कानून का पेशा इस्लाम की रोशनी। इस पर बात करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में एक इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत और स्कॉलर को दावत दी है, जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गामदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूंगा। गामदी साहब, इजाजत है? जी फरमाइए, मैं हाजिर हूँ। गांधी साहब, मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या दीन इस्लाम पेशा वकालत के हवाले से कोई खास किस्म की तालीमात देता है, बताता है? इसके बारे में कुछ। इस्लाम के माखज़ दो हैं। एक ये कि कुरान मजीद ने कोई बात कही हो, दूसरे ये कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही हो। तो इन दोनों माखज़ में बतौर एक पेशे के वकालत ज़ेर बहस नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए। दुनिया में बेशुमार पेशे हैं जो लोग अपने ज़माने के लिहाज से इल्म व अक़ल की रोशनी में अपने रुझान और एप्टीट्यूड को सामने रख के इख्तियार करते हैं। उन पेशों में इस्लाम सिर्फ ये देखता है कि उसने जो अखलाकी उसूल कायम किए हैं उनकी खिलाफ वर्जी ना हो। तो इसलिए जैसे दूसरे पेशे बिल्कुल जायज़ हैं, उसी तरह वकालत का पेशा भी बिल्कुल जायज़ है। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में या उसके पैगंबर ने इसको पेशे की हैसियत से मौजू नहीं बनाया। गांधी साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा अगला सवाल बहुत से दोस्त अक्सर पूछते हैं, बहुत से मामलात में ज़ेर बहस भी आता है। वो ये है गांधी साहब कि आया क्या एक बतौर वकील के किसी ऐसे शख्स का दिफा किया जा सकता है जिससे कोई जुर्म सरजद हो गया हो? उसका दिफा झूठ बोलकर करना, ये बताने की कोशिश करना कि मुझे मालूम है लेकिन इसने जुर्म नहीं किया, वो तो जाहिर है कि अखलाकी लिहाज से गलत है। लेकिन अगर कानून उसको कोई गुंजाइश देता है, उसके लिए किसी रियायत की सूरत पैदा की जा सकती है, तो उसका दिफा ज़रूर करना चाहिए। यानी गांधी साहब, कानून का तकाजा सिर्फ यही नहीं होता कि आप सज़ा दिलवा दें, वो सज़ा इंसाफ के मुताबिक मिलनी चाहिए। और इंसाफ का फिर दो पहलू हैं। एक ये कि जुर्म की नौइयत और मुजरिम के हालात के लिहाज से बाज़ औक़ात रियायत का मुस्तहिक़ होता है मुजरिम। साहब, मैं आपकी बात से क्या ये अखज़ कर सकता हूं कि अगर एक प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है तो वो उसे जिम्मेदार ठहराए और वो अपने सबूत लेके आए? मैं झूठ बोले बिना प्रोसिक्यूशन के शवाहिद में खामियां निकाल के या उन्होंने जो झूठ बोले हैं उसको उसको बुनियाद बनाऊं तो इस ज़िमन में अगर मुजरिम को या गलती सरजद करने वाले को कोई फायदा हो जाए तो क्या वो जायज होगा? जी, अगर प्रोसिक्यूशन ने झूठ बोला है, उन्होंने कोई गलत शवाहिद जमा किए हैं, तो उनकी बुनियाद पर सज़ा नहीं होनी चाहिए। यानी कानून के तकाजे हर हाल में पूरे होने चाहिए। तो इसलिए ये भी बिल्कुल जायज़ होगा कि आप ये जानते हैं कि अगरचे इसने जुर्म किया है, लेकिन इस जुर्म के लिए जो शहादतें चाहिए थीं, वो नाक़िस हैं, बनाई गई हैं, उनमें झूठ बोला गया है। इसकी मिसाल क़ज़्फ़ का मुकदमा है। उसमें भी आप देखिए कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि तुम 4 गवाह लेके आओ। तो अगर उनमें से 3 गवाह सच्चे भी हों, तो मुकदमा ख़ारिज हो जाएगा। तो इसी उसूल पर जब आप किसी शख्स का मुकदमा लड़ रहे हैं, तो आपको हक हासिल है कि अगरचे उसने गुनाह का इर्तिकाब किया है या जुर्म का इर्तिकाब किया है, लेकिन जो शहादतें पेश की जा रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, वो झूठी हैं। उसमें लोगों ने कोई साजिश की है या प्रोसिक्यूशन ने साजिश की है, तो आप उसका पर्दा चाक कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में आदमी को सज़ा कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। आखिरत का मामला अल्लाह के इल्म पर है, वो वहाँ अपने इल्म की बुनियाद पर जज़ा भी देगा और सज़ा भी देगा। बहुत शुक्रिया गांधी साहब। आपने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मेरे इस सवाल को जवाब दिया। और एक सवाल और करना चाहूँगा इसी ज़िमन में कि गांधी साहब, एक वकील
کے پاس ایک موکل آتا ہے اور وہ کیا ایک موکل کی بات کے اوپر مکمل اکتفا کر لے تو کیا وہ کافی ہے، یا کچھ اپنے طور پہ مقدمے کے حوالے سے انویسٹیگیشنز کرنا، کیا اس کا ایک تحقیقاتی کردار بھی ازیوم کر سکتا ہے ایک وکیل؟ اس کی مرضی ہے، کرنا چاہے تو کر لے. میں ایسے بڑے وکیلوں سے واقف ہوں، ہماری تاریخ میں رہے ہیں، کہ جو باقاعدہ طور پر طے کرتے تھے کہ کیا فی الواقع یہ آدمی بے گناہ ہے، یا اگر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس دائرے میں کیا ہے جس میں اس کو رعایت ملنی چاہیے. یہ کسی پر ظلم کا ارتکاب اگر کر بیٹھا ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے، تو وہ کرتے تھے تحقیق. لیکن یہ چیز کوئی ذمہ داری نہیں ہے وکیل کی. ذمہ داری یہی ہے کہ جو حقائق اس کے علم میں ہے ان کی بنیاد پر سچائی کے ساتھ مقدمہ لڑے. یعنی سچ کو جھوٹ بنا دینا، جھوٹ کو سچ بنا دینا، یہ چیز تو نہ اخلاقی لحاظ سے گوارا کی جا سکتی ہے، نہ کوئی مذہب اس کو گوارا کر سکتا ہے. اگر آپ کو پوری طرح معلوم ہے کہ یہ شخص میرے سامنے جو بیان دے رہا ہے اسی کا بیان ہے، آپ اس کے حالات سے واقف ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں میں کسی ظالم کی مدد نہیں کر رہا، تو آپ اس کا مقدمہ لے سکتے ہیں. اور اگر اس کو کوئی رعایت ملتی ہے قانون کی روح سے تو اس کے لیے آپ دلائل بھی دے سکتے اچھا، یہاں پہ ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسے بھی آپ نے استعمال کی اصطلاح ظالم اور مظلوم کی. کچھ معاملات میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جس طرح جیسے کوئی معاملہ اگر تو سنگین نوعیت کا جرائم کا ہے، فوجداری نوعیت کا ہے، تو پھر تو واضح ہو جاتی ہے چیز. لیکن کوئی اگر دیوانی نوعیت کا، سول نوعیت کا مقدمہ ہے، کہ جس طرح سے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک رینٹ پہ ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس 2 ماہ کا کرایہ نہ تھا دینے کے لیے، اب ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری تو ہے کہ وہ کرایہ کی ادائیگی کرے. تو ایسی صورتحال میں اگر وہ کرائے کی ادائیگی نہیں کر پاتا اور وہ وکیل کے پاس محض اس لیے آتا ہے کہ اگر اسے کچھ معاملے کو ڈریگ کر کے، معاملے کو موخر کروا کے آگے لے جایا جائے تو میری جان چھوٹ جائے اور میں پھر پیسے کا انتظام کر سکوں گا. اور اسی طرح سے جیسے کوئی مقروض شخص ہے، اگر وہ 2 4 6 ماہ کے لیے یا 1 سال کے لیے، کہ اس کے پاس آج کے دن استطاعت نہیں ہے، کانٹریکٹ تو یہی تھا کہ میں نے پیسے ادا کرنے ہیں ایک مقررہ وقت پہ، لیکن اگر میں نہیں ادا کر پاتا، اب مجھے وقت تو چاہیے، اور جو دوسرا میرے مخالف شخص ہے وہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا، تو کیا ایسے میں ایسے شخص کے لیے مقدمے کو کچھ تاخیری حربے استعمال کر کے آگے لے جانا درست ہے؟ دیکھیے، اس میں آدمی کے ضمیر کا اطمینان ہونا چاہیے کہ میں واقعتاً ایک ضرورت مند کی مدد کر رہا ہوں. لیکن وہ چیز تو اپنی جگہ قائم رہے گی نا، کہ آپ کسی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ نہیں بنائیں. یعنی قانون کے اندر جو گنجائش موجود ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں دونوں طرف معاملات ہو سکتے ہیں. آپ مالک مکان کے وکیل ہیں تو آپ کی کوشش ظاہر ہے یہ ہوگی کہ اس آدمی سے نجات ہو، اور یہ آدمی اگر تنگ کر رہا ہے تو مالک مکان کی مدد کر کے میں اس کے تنگ کرنے سے اس کو محفوظ کراؤں. اسی طرح کسی کرایہ دار کے بارے میں بھی آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے کہ یہ آدمی واقعتاً ضرورت مند ہے، واقعتاً اس کو مہلت ملنی چاہیے. اس میں آپ کا ضمیر فیصلہ کرتا ہے کہ کس موقع کے اوپر آپ کتنی رعایت کو جائز سمجھتے ہیں. اس جائز اور ناجائز کا کوئی معیار نہیں بنایا جا سکتا. ہر مقدمے میں ہر شخص کے لحاظ سے یہ مختلف ہوتا ہے. جب آپ وکیل کی حیثیت سے مقدمہ لے رہے ہیں تو آپ کا اطمینان ہونا چاہیے. اور جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ قانون میں جو رعایت مل سکتی ہے وہ اپنے موکل کو دلانا کوئی حرج کی بات. عامر صاحب، اسلام کے اصولوں کی روشنی میں یہ بتائیے گا، کبھی کبھی وکلا حضرات کو ایک ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پہ مظلوم کو بچانے کے لیے، کسی ایسے شخص کو بچانے کے لیے جس نے کسی جرم کا ارتکاب تو نہیں کیا لیکن وہ اس قانون کے شکنجے میں پھنس گیا ہے، کیا ایسی صورتحال میں جھوٹ کا سہارا لے کے میں اپنے موکل کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ آدمی سچا ہے کہ آپ اپنے دروازے پر کھڑے ہیں اور کوئی آدمی یا کوئی عورت بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور وہ آپ سے کہتی ہے کہ میرے پیچھے ڈاکو لگے ہوئے ہیں یا مجھے کوئی شخص ریپ کرنا چاہتا ہے،
تو آپ اسے اپنے گھر میں چھپا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ وہ میرے گھر میں نہیں ہے. اس طرح کے موقعوں پر یہی ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں دو قدروں میں تصادم ہوتا ہے, دو ویلیوز میں. ایک یہ کہ ایک شخص کی جان پر بنی ہے یا ایک شخص کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے, اور دوسری جانب آپ نے جھوٹ بولنا ہے. جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا, وہ سچ نہیں ہو جائے گا. لیکن جب ان دو قدروں میں تصادم ہو کہ ایک طرف دوسرے کی جان, مال یا آبرو کو خطرہ لاحق ہے اور دوسری جانب آپ کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے, تو پھر آپ وہ جھوٹ بول سکتے جی صاحب ایک سوال اور بہت اہم ہے کہ اگر دوران مقدمہ مجھے جس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ میرے موکل نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا, ظاہر ہے کہ میں اس نے مجھے اس کے لیے فیس کی ادائیگی کی ہے, اب ایسے موقع پہ کیا مجھے اس کے مقدمے کی پیروی سے خود کو علیحدہ کر لینا چاہیے یا مجھے اس کے مقدمے کی پیروی جاری رکھنی چاہیے؟ اور دوسری صورت میں اگر مجھے مقدمے کی پیروی جاری نہیں رکھنی چاہیے تو آیا وہ فیس میرے لیے جائز ہوگی؟ اعلیٰ اخلاقی اصول تو یہی تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو الگ کر لیں, اور جو کچھ بھی فیس کے معاملے میں طے ہوا ہے اس کو کسی قاعدے کے مطابق فیصل بھی کر لیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ تم نے جھوٹ بولا ہے تو اس وجہ سے میں فیس بھی واپس نہیں کروں گا, لیکن برتر بات یہی ہوگی کہ اس کی فیس اس کو واپس کر کے آپ یہ کہہ دیں کہ میں یہ مقدمہ جاری نہیں رکھوں. ایک چیز جس کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے وکلا کو وہ ہے برائبری, رشوت. جائز کام کے لیے رشوت کا دیے جانا کس حد تک ممکن ہے, کس حد تک اسلام کی نظر میں جائز ہے؟ دیکھیے, رشوت کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب آپ کسی اہلکار کو کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے روپیہ دیں, رشوت کہتے ہی اس کو ہے. اپنے کسی جائز حق کو لینے کے لیے اگر روپیہ دینا پڑ جائے تو یہ رشوت نہیں ہے. اس کا یہ پہلو البتہ قابل اعتراض ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرتے یا اس آدمی کی اصلاح کرتے, ہم بھی اس کا حصہ بن گئے. تاہم اس کو رشوت نہیں کہا جا سکتا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرجو کام کرنا پڑا, ایک ایسا کام کرنا پڑا جو ناپسندیدہ ہے, ایک ایسا کام کرنا پڑا جو ہم سب کے لیے تکلیف دہ ہے, لیکن ایک مظلوم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کسی جائز کام کے لیے جو روپیہ دیتا ہے وہ اصطلاح میں رشوت نہیں ہوتا. رشوت کہتے ہی اس روپے کو ہے جو ناجائز مقصد کے لیے دیا بہت خوب. لیکن غامدی صاحب مجھے اس حوالے سے کیا کوئی ایسی مستند دلیل, کوئی ایسی چیز, کوئی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ہماری رہنمائی کے لیے بتا سکیں گے؟ بیکاز آج تک ہمارا ایک پرسیپشن یہی تھا کہ رشوت وہ کام, وہ کسی بھی کام کے لیے پیسے کا دیے جانا, چاہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے, وہ رشوت کے زمرے میں آئے گا. تو اس پہ آپ کی رہنمائی چاہوں گا. یہ جو حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے وہ اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت پر مبنی ہے, اور قرآن کی وہ آیت یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. اور اسی میں یہ کہا گیا ہے کہ تدلو بہا الی الحکام, یعنی اپنے ناجائز مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حکام کا کہ ہاں راستہ نکالنے کے لیے استعمال نہ کرو. تو یہ چیز ہے ہی ناجائز مقاصد کے لیے, اس لیے قرآن مجید نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے. حدیث اسی پر مبنی. ایک چیز بڑی اہم ہے غامدی صاحب, لوگوں کا کچھ جنرل پرسپشن کچھ وکلا کے بارے میں تھوڑا نیگیٹو ہوتا ہے. میں اس کانٹیکس میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ لوگوں کا طرز عمل کس حد تک جائز ہے کہ وکلا کے پروفیشن کے ساتھ برائی جیسی, جھوٹ جیسی برائی کو نتھی کر دیا جائے اور بہت زیادہ منسلک کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ اس سے بھی ایک بڑھ کے حد وہ یہ کہ جیسے بہت سے مالیاتی ادارے, بینکس وغیرہ, وکلا کو ایک نیگیٹو کیٹیگری انہوں نے بنائی ہے جس میں کہ بہت سے بینکس انہیں کوئی قرض بھی نہیں دیتے. اسی طرح سے بہت سے لوگ اپنے گھر بھی نہیں دیتے, اپنی پراپرٹی انہیں کرائے پہ نہیں دیتے. اور اسی طرح سے وکلا کے لیے میڈیا کے اندر وکلا گردی کا لفظ بھی بہت دفعہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ سب معاملات یہ کس حد تک جائز ہیں؟
آپ اگر اس تاریخ سے واقف ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہماری مسلمانوں کے ہاں بہت بڑے بڑے لوگ وکلا رہے ہیں. علامہ اقبال وکیل تھے، قائد اعظم محمد علی جناح وکیل تھے، اور بھی بڑے لوگ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وکیل کے پیشے سے لوگوں نے یہ رائے قائم کی ہے، لیکن جب کسی پیشے میں ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں تو ان کا طرز عمل بعض اوقات لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. اب یہی دیکھ لیجئے نا کہ دین کا عالم ہونا یا دین کے علم یا دین کی تحقیق میں مصروف ہونا، یہ بڑی عزت کی چیز سمجھی جاتی رہی ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے رویوں کی وجہ سے متون ہو گئے، اور ہم ملائیت کو یا کٹ ملا ہونے کو ایک گالی کی طرح استعمال کرتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد. تو وکلا کے بھی بعض ایسے کارنامے ہیں جن کی وجہ سے یہ چیز ہو گئی ہے. میرا خیال ہے دونوں کام آپ لوگوں کو کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ جو اچھے وکلا ہیں وہ اس شہرت کو سامنے رکھ کر اعلیٰ کردار سے، اعلیٰ سیرت سے لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرے، اور دوسرے خود اپنی جماعت کے اندر بھی ڈسپلن پیدا کرے. جب لوگوں پر حملے ہوں گے یا لوگوں کو مقدموں میں گھسیٹا جائے گا یا غلط قسم کی باتوں کے لیے دلائل اکٹھے کیے جائیں گے یا ایک جمعیت بنا کر لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے تجربات کو جنرلائز کر دیتا ہے، تعمیم کر لیتا ہے اس کی. تو اس کا شکار ہر طبقہ ہوتا ہے. یعنی علماء کے طبقے میں زیادہ لوگ اس طرح کریں گے تو وہ بدنام ہوگا، وکلاء میں کریں گے وہ بدنام ہوگا، اساتذہ میں کریں گے وہ بدنام ہوگا. لیکن اپنی ذات میں تو یہ سب پیشے بہت قابل احترام ہے. وکیل بھی ایک بڑی خدمت انجام دیتا ہے. قانون کی پیچیدگیوں سے عام آدمی واقف نہیں ہوتا، بعض اوقات بڑی مشکلات پیش آ جاتی ہیں، اور اس میں اگر کوئی آدمی اپنے طور پر اپنا مقدمہ لڑنے کی کوشش کرے تو ہو سکتا ہے کہ مظلوم ہونے کے باوجود کوئی ظالم اس پر فتح پالے. تو وکیل کا پیشہ اپنی ذات میں ایک اچھا پیشہ ہے، لیکن اور ضروری بھی ہے. لیکن ہر انسان کو تجربات پیش آتے ہیں. خود مجھے ایک تو مرتبہ جو تجربہ پیش آیا وہ کوئی خوشگوار تجربہ نہیں. تو اس لیے ایسا ہی ہوتا ہے، پھر آدمی اس کی تعمیم کر لیتا ہے، جنرلائز کر دیتا ہے. درست. اچھا گامدی صاحب یہ بتائیے گا کہ اسلام میں جج کی اہلیت کا کیا معیار ہے اور اس کی تقرری کے لیے کیا احکامات ہیں؟ نہیں، اسلام نے اس کو بھی موضوع نہیں بنایا. یہ بھی ظاہر بات ہے کہ ایک کامن سینس کی بات ہے. اصول بتایا ہے کہ ہر حال میں عدل ہونا چاہیے، ہر حال میں انصاف ہونا چاہیے. جب ایک شخص جج کی کرسی پر بیٹھ گیا ہے تو اس کی ذمہ داری دو گنا ہے. اسلام تو جج سے قطع نظر اپنے ہر ماننے والے سے یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم حق کی شہادت دینے والے بنو، اللہ کے لیے اس کی گواہی دینے والے. اور اس میں اگر تمہیں اپنے ماں باپ کے خلاف، اپنے اعزاء کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو سچ کی گواہی دو. تو ظاہر ہے کہ جو دین اپنے عام ماننے والوں سے یہ تقاضا کرتا ہے وہ جج سے بدرجہ اتم یہ تقاضا کرے گا، ایک پڑھے لکھے وکیل سے بدرجہ اتم یہ تقاضا کرے گا، عالم سے بدرجہ اتم یہ تقاضا کرے گا. تو اس وجہ سے یہ عام اصول ہیں جن کا اطلاق کرنا چاہیے. خاص طور پر جج کس کو ہونا چاہیے اور جج کے لیے کیا معیار ہے، اسے مذہب کے ماخذ میں موضوع نہیں بنایا گیا. یہ جو عام طور پر لوگ اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں وہ اصل میں ہمارے فقہا یا جیورسٹ پہ لکھتی ہیں. یعنی جب ایک بڑی سلطنت قائم ہو گئی، اس میں بہت سے قاضی مقرر کرنے پڑے، تو اس موقع پر جیسے آپ حضرات نے ہر پروفیشن کے لیے ایک اخلاقیات بنائی ہوتی ہے، اسی طرح کی پروفیشنل موریلٹی کے اصول ہمارے فقہا نے بھی بنائے. ان کو عام طور پر آداب القاضی کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے. یہ چیزیں عام اخلاقی اصولوں پر مبنی ہے. ایسا نہیں کہ قرآن مجید نے کوئی بات کہہ دی یا حدیث میں کوئی معیار بیان کیا گیا ہے. عام اصول ہے کہ عدل کرو ہر حال میں اور میرٹ پر معاملات کرو. وہ قرآن میں بیان ہوا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ ان تبدل الامانات الی اہلھا، ریاست کا پورا نظام اس پر چلنا چاہیے کہ جو لوگ اہلیت رکھتے ہیں ان کو میرٹ پر ذمہ داریاں دی جائیں. وان تحکموا بالعدل، اور جب فیصلہ کرو عدل کی بنیاد پر. یہ بنیادی بات ہے، بس اس کے سوا کوئی چیز. عدل کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے سے مراد یہی ہے یقینی طور پہ کہ عدل کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا جائے.
اسلام کی روشنی میں اگر ایک قاضی یا جج غلط فیصلے سناتا ہے تو آیا وہ سزا کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی آپ جب کسی منصب کسی آدمی کا تقرر کرتے ہیں اور وہ اس منصب سے وفا نہیں کرتا یا اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے یا اس میں خیانت کرتا ہے تو اس کے محاسبے کا نظام لازماً ہونا چاہیے، لیکن وہ محاسبے کا نظام بے لاگ ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ اپنے مقاصد کے لیے دوسروں کا احتساب کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ایسا نظام بننا چاہیے جس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہوں، اور یہ ہر شعبے میں ہونا چاہیے۔ جو لوگ بیوروکریسی میں ہیں، جو لوگ فوج میں ہیں، جو لوگ کوئی اور ذمہ داری حکومت کی انجام دیتے ہیں، سیاستدان ہیں، سب کا احتساب ہونا چاہیے، لیکن احتساب کے ادارے بہت قابل اعتماد، بہت قاعدے قانون کے مطابق کام کرنے والے ہوں، تو پھر ہی وہ احتساب بنتا ہے، ورنہ وہ انتقام بن جاتا ہے۔ درست۔ غامدی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آج کا جج کا ایک از خود نوٹس یا سو موٹو کا اختیار ہے، کیا کسی طرح سے اسلامی کسی اصول سے یہ متصادم تو نہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آیا یہ کس حد تک درست ہے کہ ایک شخص جو خود سے سو موٹو یا خود از خود ایکشن لیتا ہے کسی معاملے پہ، اور وہ پھر خود ہی اسی مقدمے کی کو سننا شروع کر دیتا ہے، اسی کی سماعت شروع کر دیتا ہے، وہ تو کچھ پریجوڈس مائنڈ نہیں کنسیڈر کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، اسلام جس زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہ ایک قبائلی سا معاشرہ تھا، اس میں اس طرح کے ادارے بھی نہیں تھے۔ اس میں تو صورتحال یہ تھی کہ کسی شخص کو، قابل اعتماد شخص کو، کوئی مقدمہ آ گیا تو کہہ دیا جاتا تھا کہ آپ اس کی سماعت کر لیں۔ فوجیں بھی اس طرح نہیں تھیں، بیوروکریسی بھی اس طرح نہیں تھی، تو اس لیے کوئی قاعدے ضابطے اس وقت نہیں بنائے گئے تھے۔ یہ آہستہ آہستہ چیزیں ترتیب پائی ہیں، ان کی تنظیم ہوئی ہے، باقاعدہ کچھ ضابطے بنے ہیں، ان میں یہ سوئے موٹو اختیار ہے۔ آپ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر گفتگو کریں، اگر اس سے کوئی مفاسد سامنے آ رہے ہیں یا اس میں کوئی بے انصافی ہو رہی ہے تو اسے تبدیل کر دیں، اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کو انصاف دینے کے لیے یا بنیادی حقوق کی پاسداری کے لیے، جہاں تک میں جانتا ہوں، اس طرح کے اختیارات اوپر کی عدالتوں کو دیے گئے ہوتے ہیں۔ اس پر ضرور نظر ثانی کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ اختیارات فی الواقع ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ بہت حدود سے متجاوز ہو کے استعمال۔ درست۔ کیا ایک جج اپنے سابقہ فیصلوں کا پابند پریسیڈنٹس یا نظائر جو دوسرے لوگوں نے کیے ہیں، قاضی ان نظائر کا، ان پریسیڈنٹس کا پابند ہونا چاہیے، یا آج کے زمانے میں وہ اپنی کوئی توجیہ پیش کر کے کوئی نیا فیصلہ کر سکتا ہے؟ قاضی کو استدلال کا پابند ہونا چاہیے، یعنی قانون کے مطابق اسے دلیل دینی چاہیے۔ دلیل اور بینہ جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں، اس کی بنیاد پر فیصلے کرنے چاہیے۔ نظائر سے فائدہ ضرور اٹھایا جاتا ہے، لیکن نظائر کی پابندی نہیں کی جا سکتی۔ ممکن ہے کہ اس وقت حالات کچھ اور ہوں، کسی اور تناظر میں ججوں نے فیصلہ دیا ہو۔ نظائر تو اس لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ رہنمائی کا ذریعہ بنے، تو انہیں رہنمائی کے مقام پر رکھنا تو اچھی بات ہے، لیکن ان کا پابند بنا دینا کسی جج کو، اس سے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ پابندی عام حالات میں کی بھی جاتی ہے، ایک روایت قائم ہوتی ہے، ہر نظام میں ہوتی ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس کا اسیر ہو کر رہ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب خلافت راشدہ قائم ہوئی تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر چونکہ بڑی غیر معمولی شخصیات کے حامل تھے، تو بعد کے لوگ آنے والوں سے یہ بیعت لینا چاہتے تھے یا عہد لینا چاہتے تھے کہ آپ ان کی روایات کو قائم رکھیں گے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایت کا تو پابند ہوں، باقی ہر چیز کو دیکھوں گا، رہنمائی حاصل کروں گا، اگر وہ ٹھیک ہوگی تو قبول کر لوں گا ورنہ نہیں قبول کروں گا۔ اسی طرح ہمارے جیورسٹ ہیں، فقہاء ہیں، ان کی کوئی 1200 سال کی تاریخ ہے، اس کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، لیکن دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا۔ حمدی صاحب یہ بتائیے گا کہ جرگہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور آج کیا اس کا اطلاق ممکن ہے؟ ایسی سب چیزیں عرف پر مبنی ہوتی ہیں، یعنی یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کسی معاشرے میں فیصلے کرنے کا ایک طریقہ ہے، جیسے ہمارے دیہات میں پنچایتیں ہوتی تھی،
اسی طرح قبائلی علاقوں میں جرگے ہوا کرتے تھے. قدیم زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا کہ دو بستیاں ہیں قریب قریب، ایک بستی میں قتل ہو گیا ہے تو اس میں سے 50 لوگوں کو جمع کر کے ان سے قسمیں لے لی جاتی تھیں. یہ سب طریقے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے. ان میں کسی چیز کو بھی شریعت کا حکم، دین کا حکم نہیں بنانا چاہیے. زمانہ بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں. اب یہی 50 قسمیں کھانے کا طریقہ قدیم قبائلی نظام میں، جہاں پہ ایک بستی اور دوسری بستی کے لوگوں کو سب جانتے ہیں، وہاں شاید بڑا موضوع لگے، لیکن آج کے جدید شہروں میں آپ اس کو کیسے نافذ کریں؟ تو یہی معاملہ جرگوں کا ہے. ایک دور میں یہ خدمت انجام دیتے رہے ہیں، کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھے، خاص طور پر قبائلی تمدن میں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا. اب ہم نے بہت حد تک ترقی کر لی، ادارے بنا دیے، باقاعدہ قانون کی تدوین ہو گئی، ہمارے ہاں وکلاء جج ایک باقاعدہ پیشہ بن گیا، اس کے لیے کچھ حدود قیود بیان کر دیے گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس زمانے میں آپ جرگوں کے ذریعے سے لوگوں کو انصاف دے سکتے ہیں. آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں جانا چاہیے. تاہم اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت سی چیزیں مفید رہی ہیں. میں نے خود دیہات میں دیکھا ہے اپنے ابتدائی زمانے میں کہ پنچایتیں بڑی حد تک انصاف کی بات کر دیتی تھیں، لیکن یہ بھی ہوتا تھا کہ اثر رسوخ کے لوگ بعض اوقات اثر انداز ہو جاتے تھے. تو عدالتی نظام، جو نیا عدالتی نظام ہے، اس میں بھی بہت خامیاں ہیں. تاہم آگے ہی بڑھا جا سکتا ہے، آپ پیچھے نہیں جا سکتے. جی غامدی صاحب، یہ بتائیے گا کہ عدالتوں میں اکثر گواہان جب پیش ہوتے ہیں تو دونوں طرف سے گواہان دونوں پارٹیز کے اوتھ لیتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں یا حلف لیتے ہیں. اس میں جو الفاظ بھی ہوتے ہیں وہ بڑے سخت قسم کے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود دونوں میں سے ایک شخص مقدمہ ہار جاتا ہے. کیا جو شخص مقدمہ ہار گیا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے کہ اس نے جھوٹ بولا، غلط شہادت دی اس بنیاد پہ؟ اس کے لیے قانون بنانے چاہیے. ہمارے ہاں اس قانون کے نہ ہونے کی وجہ سے مقدموں کی بھرمار ہوتی ہے، مقدمے کئی کئی برس تک مؤخر ہوتے رہتے ہیں. ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے جھوٹ بولا ہے، کسی کو تنگ کیا ہے جھوٹ بول کر، تو یہ اس شخص کے خلاف ایک ظلم کا ارتکاب ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قوانین بنائے جائیں. ایسے وکلاء کے خلاف بھی جنہوں نے جھوٹی شہادتیں بھگتائیں، ایسے موکلوں کے خلاف بھی جو جھوٹے مقدمے لے کے آئے، اس کا تو ضرور ازالہ کرنا. ایک اور بیان میں نے آپ کا کچھ تھوڑا سن رکھا تھا اس حوالے سے، عورت کی گواہی کے حوالے سے. اس پہ میں تھوڑا سا تفصیلاً آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عورت کی گواہی اسلام میں کن معاملات میں تصور کی جائے گی ایک ویلڈ گواہی، اور کن معاملات میں اس کی گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی؟ ہر معاملے میں قبول کی جائے گی. عورت اور مرد کی گواہی میں قانون کی سطح پر اسلام میں کوئی فرق نہیں کیا. یہ قاضی کا کام یا جج کا کام ہے کہ وہ طے کرے کہ کس کی گواہی قبول کرے گا. مقدمات، جو واقعات پر گواہی دی جاتی ہے یا کسی نے کوئی دستاویز لکھی ہے اس پر گواہ آئے ہیں، اس میں عورت اور مرد کا کوئی فرق قانون کی سطح پر نہیں کیا جاتا. قانون تو صرف یہ دیکھے گا کہ گواہی دینے والے نے کیسے گواہی دی ہے، اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. جو گواہی کو جانچنے کے طریقے ہیں وہ سب استعمال کیے جائیں گے. نہ مرد ہونے کی بنیاد پر گواہی قابل قبول ہو جائے گی، نہ عورت ہونے کی وجہ سے رد ہو جائے گی. اسلامی قانون میں اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی، کسی جگہ نہیں کی. ایک اور اہم چیز اس پہ کچھ جاننا چاہوں گا. اکثر عدالتوں میں ججز کو مخاطب کرنے کے لیے خاص طور پہ اعلیٰ عدلیہ میں مائی لارڈ کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے. مائی لارڈ کا ورڈ کیا غیر شرعی ہے، غیر آئینی ہے ججز کے لیے دیکھیے، استعمال یہ جو کرنا؟ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو بعض اوقات لوگ ان کے لغوی معنی میں لے لیتے ہیں. الفاظ میں اصل چیز ان کا عرفی استعمال ہے. مثلا اب میں آپ سے عرض کروں کہ رب کا لفظ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب کہتے ہیں. قرآن مجید میں حضرت یوسف نے اپنے زمانے کے جو عزیز تھے، جن کے گھر میں وہ مقیم تھے، ان کو رب کہا ہے.
اسی طرح سے گھر کے مالک کو عربی میں رب الدار کہتے ہیں، گھر کا مالک یعنی شوہر کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے یہ الفاظ کے استعمال کو ہمیشہ عرف میں دیکھنا چاہیے. یہ مولانا کا لفظ دیکھیے، قرآن مجید میں ہے کہ پروردگار کو مولا کہا گیا ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں ہمارے یہاں ہر مولوی صاحب مولانا ہے. تو یہ عرفی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو عام حالات میں دیکھنا چاہیے. اگر اس میں کوئی خرابی ہے ضرور دور کر لینی چاہیے، لیکن مذہبی لحاظ سے یہ لارڈ کا لفظ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے، بڑی شخصیات کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا ہے انگریزی زبان میں، اور ہماری اردو زبان میں بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں کہ جو سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن اپنے اپنے مفہوم میں استعمال ہوتے تو کیا اس ضمن میں یہ بات کہنا درست ہوگا کہ انما الاعمال بالنیات، میری نیت تو اسے مائی لارڈ کہنے کی نہیں ہے، ظاہر ہے میں ورڈز تو استعمال کر رہا ہوں لیکن میری نیت نہیں ہے اسے خدا کی جگہ ریپلیس کرنا، خدا نخواستہ؟ ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، اگر تو انگریزی زبان میں لارڈ کا مطلب صرف خدا ہی ہے تو پھر تو ظاہر ہے فوراً اس لفظ کو ترک کر دینا چاہیے، لیکن میرے علم کی حد تک ایسا نہیں. میں نے اسی لیے اس کی مثال دی ہے کہ عربی زبان میں رب کا لفظ جس طرح اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح گھر کے مالک کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو اسی اصول پر میں نے یہ عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے زبان کو دیکھا جائے گا، یعنی اس کے عرف میں لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو جب میں ایک جج کو می لاڈ کہتا ہوں تو کیا میں اس کو خدا کے معنی میں کہتا ہوں، کائنات کے خالق کے معنی میں کہتا ہوں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو ایک منٹ کے لیے بھی گوارا نہیں کرنا چاہیے. تو اگر یہ احترام کا ایک لفظ ہے، جیسے میں نے لفظ رب کی مثال دی، مولانا کی مثال دی، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی یہ کہ موجودہ زمانے میں ہم بہت سی چیزوں میں تبدیلی کر رہے ہیں، برابری کا بھی ایک احساس زیادہ پیدا ہو رہا ہے، پرانے زمانے کے ادب آداب بھی ترک کیے جا رہے ہیں، تو اس کو بھی ترک کر دیں تو اچھی بات ہے. لیکن فیصلہ کن چیز اصل میں یہ نہیں ہے. فیصلہ کن چیز یہ ہے کہ جس زبان کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں کیا اس میں وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. شکریہ. شہادت کے حوالے سے ایک بس سوال پوچھنا چاہوں گا، اور وہ یہی کہ کیا شہادت بھی اسی طرح سے دی جا سکتی ہے، جھوٹ بولا جا سکتا ہے شہادت کے معاملے میں جہاں پہ کسی مظلوم کی بات آ جائے؟ کیا وہی معیار جو آپ نے بتایا وکیل کے پیشے کے لیے، وہی معیار کو یہاں پہ بھی معیار بنایا جا سکتا ہے جھوٹ کا؟ دیکھیے وہ ایک اضطرار کی کیفیت ہے جس میں آدمی اپنے ضمیر کے لحاظ سے مطمئن ہوتا ہے کہ میں ایک مظلوم کو، جس کی جان کو خطرہ ہے، جس کے مال کو خطرہ ہے، بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے یہاں معاف ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اس سے یہ راستہ نہیں نکال لینا چاہیے کہ اب ہم ہر معاملے میں جھوٹ بولیں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کسی کی جان، کسی کے مال، کسی کی آبرو کو شدید خطرے سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے، قطعی ناجائز ہے. تو حرام کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اضطرار ہی میں صرف وہ گوارا ہوتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی حرام چیز کھانی پڑے تو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر تم مجبور ہو جاتے ہو، تمہاری جان پر بناتی ہے، تو پھر بھی اتنا ہی استعمال کرو کہ جتنا ناگزیر ہو. تو یہی صورت میں نے اس کی مثال دی ہے کہ آپ نے کسی کو پناہ دی ہے اور کوئی ڈاکو آپ کے دروازے پر پوچھتا ہے آ کے، تو اس موقع پر آپ سچ بول کے اس بیچارے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالیں. اس درجے کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اس میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے. درست. گامدی صاحب، میرا آج کا آپ سے آخری سوال ہوگا. آپ کی رائے جاننا چاہوں گا، موجودہ رائج شدہ جو نظام پاکستان میں قانون کا نظام ہے، اس حوالے سے کون سی خامیاں دیکھتے ہیں؟ کس قسم کا سجیشن دیتے ہیں؟ کس طرح سے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے؟ میرے نزدیک تین ہی بڑی بنیادی چیزیں ہیں جس کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے، وکلاء کو بھی، علماء کو بھی، سیاستدانوں کو بھی. ایک یہ کہ انصاف میں تاخیر کا خاتمہ. یہ جو تاخیر ہے اس سے لوگوں کو انصاف کے نظام سے مایوس کرتی ہے. اس سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس کا ازالہ کیسے کیا جا سکتا ہے. یعنی ہم کیا ججوں کو بڑھا کر، کیا عدالتوں کو نیچے لے جا کر، سارے عدالتی نظام کو کچھ بہتر کر کے ہم اس تاخیر کا ازالہ کر سکتے ہیں.
یعنی یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ دادا نے مقدمہ دائر کیا اور پوتے کے زمانے میں فیصلہ ہو. خود میں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 20-20 سال سے کسی مقدمے کی پیروی کر رہے ہیں. تو آخر ہم انسان ہیں, ہمیں لوگوں کو انصاف دینا ہے. تو اس کے لیے حکومت کے نظام کو بھی, وکلاء کو بھی, اس نظام میں جتنے لوگ بھی شریک ہیں, سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ازالہ ہو. دوسرے یہ ہے کہ جو پروسیجرل لا ہے, آپ جانتے ہیں, آپ وکیل ہیں, اس کو جتنا سادہ کرنا ممکن ہو کر سکتے. اس کی پیچیدگیاں بعض اوقات ایسی صورت پیدا کر دیتی ہیں کہ جس میں انصاف ملنے کی بجائے اس دوران ہی میں بڑی بے انصافیاں ہو جاتی ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ وہ ملے گا کب اور کتنی دیر سے ملے گا, اس کے دوران میں بے شمار بے انصافیاں ہو جاتی ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بہت سی باتیں پوچھی ہیں, اس میں بھی ہمارے اس پروسیجرل لا کے مسائل ہیں. اس کو ریویو کرنا چاہیے, ایک ایک چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس میں کتنی آسانی پیدا کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ حکومتی کا نظام ہے, ہمارے ہاں کوئی ایک درخواست آپ لے کے چلے جائیں, بعض اوقات اس درخواست کے کسی صحیح جگہ تک پہنچنے میں برسوں انتظار کرنا پڑ جاتا ہے. میں یہاں یو ایس میں ہوں, میں آپ کو بتاؤں کہ کاؤنٹی کا جو نظام ہے, یعنی کبھی 10 منٹ سے زیادہ کھڑا بھی نہیں ہونا پڑا جاتا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز اتنی آسان کر دی گئی ہے کہ جس میں آدمی عزت کے ساتھ جا کے اپنا سارا معاملہ کرا لیتا ہے. تو اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے ملک میں یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم اس پروسیجرل لا کو آسان کریں, اس کی پیچیدگیاں زیادہ سے زیادہ دور کرنے کی کوشش کریں. اور تیسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مقدمات کی نوعیت کے لحاظ سے کچھ تو پیچیدہ مقدمات ہوتے ہیں, ان میں ظاہر ہے کہ وکلاء کو بھی آنا ہے, دوسرے لوگوں کو بھی آنا ہے. ممکن حد تک کوشش کریں کہ عدالتی نظام عام اور سادہ مقدمات کی بہت سی کیٹیگریز کے فیصلے نچلی سطح پر فائنل کر دیں. یعنی اگر کسی کے گھر کا معاملہ ہے, کسی کی دکان خالی کرانے کا معاملہ ہے, وہ بھی اگر سپریم کورٹ تک جانا ہے تو یہ کیا نظام ہے اس کے نتیجے. تو میرے نزدیک یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں عام آدمی کے لیے بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے. ممکن ہے آپ ایک قانون کے ماہر ہیں, آپ فرمائے کہ کیا ہم مکانہ باتیں کر رہے ہو, لیکن میں نے عام آدمی کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف انہی 3 چیزوں کو. درست. بہت شکریہ غامدی صاحب, آپ نے بہت زیادہ تفصیل میں ہمارے تمام تر سوالوں کا جواب دیا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ شہادت کے اوپر ایک پروگرام آپ کے ساتھ کسی اگلی نشست میں کریں اور اس میں آپ سے ڈیٹیل میں شہادت کے اوپر گفتگو کر سکیں, کیونکہ شہادت کے اندر بہت سے پہلو ایسے ہیں جن کے اندر وضاحت کی ضرورت ہے, وکلا کے اندر بھی وضاحت کی ضرورت ہے اسلام کی روشنی میں. بہت شکریہ غامدی صاحب, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.